अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर एक प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। आज भी हमने एक ऐसा मौजू लिया है जो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जैसे हमने मौजू भी बेहतरीन लिया है, ऐसे हमने मेहमान भी बेहतरीन लिया है जो इस मौजू पे बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। और गुज़रा क्या पूरी उम्र उनकी इस हवाले से गुजरी है और उम्र का निचोड़ क्या कहता है, यही बात इनसे करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं दिलदार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ इनका जो असल बिजनेस है द गाइड ओवरसीज एजेंसी है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से गुजरात से कई सालों से लोगों को बाहर भेज रही थी। लेकिन यकीन अभी ये खुद बताएंगे कि क्या असरात मरतब हुए कोरोना की वजह से और मुल्क की हालात बेहतर ना होने की वजह से, यानी मुल्क की पॉलिसियाँ अच्छी ना होने की वजह से। अगर सब कायम रहता तो कभी हमें बहरान डॉलर का नजर ना आता और आज डॉलर बहुत अच्छी पॉलिसी होता। इसी सिलसिले में से बात करें। अस्सलाम वालेकुम दिलदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिलदार, कैसे क्या समझते हैं मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए आपकी जो कम्युनिटी है उसको कितनी बेहतरी ला सकती है? देखिए, जो हमारी कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने पिछले तकरीबन 40 साल से इनमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो वो उसने 40 साल से डिलीवर किया है और दिखाया है। और उसमें एनुअल हमारी 18 से 20 मिलियन डॉलर ज़र मुबादला जो है एनुअली आता रहा है। सही। आज भी हम उसी में तगोदो में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तय इस मुल्क के लिए भरपूर खिदमत कर रहे हैं। हज़ारों नहीं लाखों ख़ानदानों को बैरून मुल्क मुलाजमत देकर हज़ारों लाखों ख़ानदान पल रहे हैं और ज़र मुबादला भी आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सालों में ज़र मुबादला में कमी आई है। यानी अगर 2016 में हमारा 18 बिलियन डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज, यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वो हैं जिनको हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बड़ी तगोदो के बाद मिडल ईस्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भेजता है। और ये वो ज़र मुबादला है जो 80 से 90% इस कम्युनिटी की तरफ से आता है। बेशक। जो वर्क वीजे पे जाती है। बेशक। इनफैक्ट अगर मैं पिछले दौर का जिक्र ना करूं तो ज्यादती होगी। ये बहुत जरूरी है ताकि आने वाली हुकूमत को पता चल सके कि आपने क्या किरदार अदा किया था। जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो हमारे बहुत सारे मसाइल थे। हमारे पास ज़र मुबादला के अलावा मुल्क की सनत भी कुछ अच्छी हालत में नहीं थी, सारे चीज़ें। तो मैं उस दौर के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो मेन पावर थी, जो माशाल्लाह जिन्होंने साबित किया है कि बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग फोर्स है, तो उनको दूसरे मुल्कों में भेजने की एक पॉलिसी तरतीब दी जो इस मुल्क के लिए बाद में जाके बहुत बड़ी फायदेमंद साबित हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, किस मुल्क को नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारे लोग नहीं गए? जी हाँ, मैं इसमें देखें, जहाँ तक यूरोप का मामला है वहाँ पे तो चूंकि उस वक्त हमारे जो इस तरह के एग्रीमेंट नहीं थे, लेबर मैन पावर वहाँ पे नहीं जा रही थी। लेकिन जिन मुल्कों में चांसेस थे, लीबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, मस्कत, आपका यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों में इंतहाई जदोजहद के साथ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया और उसके बाद लाइसेंसेस जारी किए गए। हमारे जैसे
लोगों को, प्रोमोटर्स को, और उस पर हमने अपनी हदूद में आकर अपने सोर्सेज के साथ सही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एफर्ट्स की अपने तौर पर। इसमें मैं एक बात वजाहत कर दूं कि आज दिन तक यानी हमारी जो मैन पावर ज्यादा जाना शुरू हुई वो 1976-77 में 76 से जाना शुरू हो गई थी। उस दिन से लेकर आज दिन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर नित नई पाबंदियां तो लगाई गई, नित नए मसाइल पैदा किए गए, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आज दिन तक किसी प्रोमोटर को, किसी एजेंसी को जी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यानी एक वीजा जो विजिट वीजा होता है, हम जाते हैं अगर किसी मैन पावर एक्सप्लोरेशन के लिए या मैन पावर डिमांड्स लेने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें एक विजिट वीजा किसी कंट्री का, इवन सऊदी अरेबिया का नहीं दिलवा सकते। ऐसे ही वो हम अपने सोर्स पे, हमारे प्रमोटर अपने सोर्स पे जाके कोई वहां से विजिट वीजा मंगवाता है, कोई किसी सोर्स से कोई सिफारिश कराता है या जिस तरह भी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें इस किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कहते हैं कि हम आज भी, गवर्नमेंट ने हमारे मुकाबले में एक एजेंसी बनाई, कहा यह गया कि जी इससे मार्केट में एक बेहतरी आएगी और एक मतबादल जो है वो होगा, लेकिन वो जो सफेद हाथी है, एक एजेंसी है जिसका लाइसेंस नंबर 1 है, जी उसका नाम भी बता दें, कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको अरफाम में ओईसी कहते हैं। जी उनको हजार सहूलतें हैं, वो हर इलाके, हर सूबे में उनका एक ऑफिस है, और उनसे लोग बगैर टिकट के, यानी गवर्नमेंट के टिकट पे बाहर जाते हैं और लेके कुछ नहीं आते। सैकड़ों के हिसाब से उनके एम्प्लॉइज हैं, अरबों का उनका बजट है, लेकिन हालत यह है कि पिछले 5 साल से मेरा जो एम्प्लॉय है, जिसको मैं भेज रहा हूं, जिसके लिए मैं डिमांड हासिल करता हूं, उस पर यह पाबंदी है कि वो 200 रुपए ओईसी के नाम पर भी जमा कराएगा कि ताकि उस सफेद हाथी को हम पाला जा सके। आप देख लें कि ये कितना जुल्म है। और मैं आपके तवस्सुत से, हमारे मीडिया के फोरम से, मीडिया के तवस्सुत से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस शोबे की तरफ तवज्जो दें, इस शोबे को एक बहुत नॉर्मल शोबा ना समझें, ये बहुत इंतहाई बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है। बेशक इसको एक इंतहाई काबिल और तजर्बाकार वजीर दें। बेशक इसका जो स्टाफ है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन या प्रोटेक्टरेट से प्रमोट करके उसको ऊपर लाया जाए, जिनको तजर्बा है, ताकि वो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। बेशक और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को हंगामी बुनियादों पर ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि किसी भी मुल्क में वो जाना चाहे मैन पावर डिमांड हासिल करने के लिए, तो उन्हें जो भी रुकावट हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी गारंटी पे उसको दूर करे, ताकि ये जो मैन पावर डिमांड है, जिसमें एक नो डाउट के 2018 के बाद कोविड और दीगर कई मसाइल की वजह से कमी भी आई है, और उस कमी को दूर करने के लिए हुकूमत प्रोमोटर्स के सर पे हाथ रखे, उनको सहूलियात मुहैया करे। इस वक्त कतर में बहुत बड़ा चौम है, ठीक है, हुकूमत हमारे लिए मसाइल जो पैदा है, जो मसाइल हैं उनको हल करने के में हमारी मदद करे। और इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं, इस वक्त तो अब तो यूरोपियन ममालिक में भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट के लेवल पे
اس پر توجہ نہ دی جائے. جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے اپنا دلدار عباسی صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے دوبارہ گفتگو شروع کریں گے، چونکہ ایک ہمارا بہترین امید والا وہ سیشن تھا، ہمارا امید والا ایک ورکنگ تھی کہ ہم جنگ ہارے ہوئے تھے، اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کے، باقی بھی کام ہوا ہوگا لیکن ان لوگوں نے جتنا روزگار مہیا کیا، جتنا زرعی معاہدہ کمایا اور جتنا زرعی معاہدہ آج تک آ رہا ہے، اس کی بنیاد وہی پالیسی تھی. اور میں میاں شہباز شریف سے اپنے طرف سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اپنا خرچہ کریں گے، آپ کا خرچہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوگا. ابھی ہم مزید بات چیت کریں گے. دلدار عباسی صاحب گفتگو سے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے تبتر کا شکار ہو رہا ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت ہوگا، کہیں مت جگہ اسٹے ود اس. کیونکہ ہے کافی عرصے بعد، چونکہ کورونا کی وجہ سے پوری انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی اور حکومتی پالیسیوں میں اس نے پرستر کا کردار ادا کیا، لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پروگرام وہیں سے شروع کیا جہاں سے آج 2 سال پہلے اس موضوع پہ پروگرام ختم ہوئے تھے. یعنی بات عوام کی، آپ لوگوں کی بات کو حکومت تک اور حکومت کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان دلدار عباسی صاحب، جو کہ سینئر ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فرم ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں دی گائیڈ اوورسیز ایجنسی کے، جنہوں نے بڑا کام کیا، انت تک محنت کیا، زندگی کا خوبصورت حصہ اس ملک کی بقا کے لیے خرچ کیا اور ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی جوان ہیں ان کے جذبے، جوان ہیں ان کی ہمتیں. بات شروع کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو کیسے پروموٹ کیا تھا اور اب کے حالات میں کیسے پروموٹ کیا جا سکے. جی دلدار عباسی صاحب. جی تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جب میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ انہوں نے جب اس لائن پہ سوچا مین پاور جو ہے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے نہ صرف فیسلٹیز دی، اس وقت اس کو کہا جاتا تھا ریکروٹمنٹ ایجنسیز، ایسے ہی بعد میں اس میں امینڈمنٹ آئی اور اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا نام دیا گیا. صحیح. تو اس وقت ان کے جو ڈیلیگیشن جایا کرتے تھے اس میں باقاعدہ پروموٹرز کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، جس سے بہت بڑا بینیفٹ ملتا تھا. اس کے بعد کے مسائل جو آئے پیدا ہوئے، وہ ایک تو اس وقت لیبر اٹیچی جو اب ان کو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی CWA کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کو جب اپائنٹ کیا تو وہ یہ جو OEC میں نے پہلے عرض کیا، وہ ایک قسم کے OEC کے ریپریزنٹیٹر بن کے وہاں بیٹھے. اس سے بھی مسائل آج دن تک پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک امپلائر جب پاکستان ایمبیسی کو رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لسٹ دی جائے، تو عام طور پر یہ شکایات ہیں کہ وہ لسٹ کے بجائے وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری ایجنسی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ایجنسی ہے، جبکہ ہم ہزاروں کی تعداد سے پروموٹر جو ہیں، ہم بھی اسی طرح کا لائسنس رکھتے ہیں اور اسی طرح کی فیسلٹیز امپلائرز کو اور امپلائیز کو دیتے ہیں، بلکہ اس سے اچھی دیتے ہیں، اس سے بہتر بھی دیتے ہیں، اور کسی قسم کی رجسٹریشن کے نام پر کوئی فیس نہیں لیتے. لیکن وہاں پہ وہ ریپریزنٹیشن صرف OEC کی ہوتی ہے، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ یہ لیں جی ہماری ایک یہ لسٹ ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں ان کا بایو ڈاٹا، آپ ان کا پروفائل دیکھ لیں اور آپ جس کو مرضی کریں. لیکن یہ نہیں ہو رہا بدقسمتی سے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ بہت اچھا ہوا، اسی وجہ سے ایک بوسٹ آیا، اور پھر جناب الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی گئے اور راہ ہینڈ گئے، مزدور گیا. لیکن آج کے انجینئر سے وہ بہترین تجربہ کار ہے، انجینئر سے بہتر کام کر لیتا ہے، انجینئر سے بہتر ڈایاگرامز، نقشے، ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نعمت تھی یہ مین پاور. ایسے ہی اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز دے. ہم ان سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی لیتے نہیں ہیں، ہم دیتے منی شیپ میں آپ کچھ نہیں لیتے.
ہم دیتے ہی دیتے ہیں. ہم لائسنس کی فیس دیتے ہیں, ہم لائسنس کی رینیول فیس دیتے ہیں. ایک جگہ سے یہاں سے اس کمرے میں شفٹ ہوں تو اس کی بھی شفٹنگ فیس ہوتی ہے, بغیر اس کی اجازت کے ہم شفٹ نہیں کر سکتے. ٹیکس دیتے ہیں, سیل ٹیکس جس کو آپ سروسز ٹیکس کہتے ہیں وہ بھی لاگو کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر انکار ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سہولیات کیوں نہیں دی جاتی. بالکل صحیح, ہمیں سہولیات دیں. گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ڈیلیگیشن باہر بھیجے. مین پاور ریسورس منسٹری جو ہے, ہیومن ریسورس منسٹری, جیسا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر یا کوئی ہمارے ہائی ڈیلیگیشن جائے تو آپ کا 1-2 نمائندہ اس میں شامل ہونا چاہیے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے جتنی بھی گورنمنٹ کے جو ڈیلیگیشن ہیں, خاص کر جو ایکسپورٹ کے حوالے سے جاتے ہیں یا اس کے جو بھی ٹریڈ ڈیلیگیشنز ہیں یا دوسرا ہیں, ان میں اوورسیز امپلائمنٹ کو ریپرزنٹیشن دینی چاہیے. جیسا کہ پچھلی ایک دور میں ہوا تھا, مشرف دور میں ہوا تھا, ایک ڈیلیگیشن ہمارا گیا تھا ملائیشیا میں بھی اس کا حصہ تھا. ہمارے 25 پروموٹر وہاں گئے تھے. صحیح. انفارچونیٹلی وہاں کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ کچھ ہمارے پروموٹرز نے, جس میں میں شامل تھا, کہ ہم نے انکار کر دیا تھا کہ اس انوائرمنٹ میں ہم مین پاور نہیں بھیج سکتے, کیونکہ ایک تو سیلریز کم تھیں, اس پہ ٹیکسز تھے, لیوی, اور دوسرا جو اکوموڈیشن تھی وہ کنٹینرز میں تھی. تو اس طرح سے ہم نے تھوڑا اس میں ریفیوز کیا تھا. بنیادی سہولتوں کا فقدان تھا. بنیادی سہولتوں کا فقدان تھا. تو اس وجہ سے, لیکن وہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. مگر اس کے بعد اور اس سے پہلے, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, آج دن تک نہ اس طرح کا کوئی ڈیلیگیشن گیا, نہ اس طرح کی کوئی ریپرزنٹیشن دی گئی پروموٹرز برادری کو. تو اس میں جو کہہ رہا تھا کہ جی ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ نہیں لیتے, ہم اپنا ٹکٹ لیں گے, ہم اپنا خرچہ کریں گے, صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی ہو, یعنی آپ کو ساتھ لے کے چلے. جی ہمیں ساتھ لے کے چلیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. ہماری 2018 سے آنورڈ جو مین پاور کم ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پھر سے انکریز ہو سکتی ہے. خاص کر اب تو یورپین کنٹریز میں بھی کافی سارے جو ہے, اگر حکومت جو ہے وہ ہماری سرپرستی کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ مین پاور دگنی ہو سکتی ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ ٹریلینز آف ڈالرز زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے. دلدار عباس صاحب, یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بتائیں کہ اس وقت کہاں پہ کتنی گنجائش پڑی ہے. خاص طور میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آپ اس میں تصحیح کریں گے یا کنفرم کریں گے, کہ کویت میں بہت عرصے سے ہمارے پاس ورکنگ نہیں ہو رہی, اور اس طرح آپ نے قطر کی بات کی, بہت ہیوج وہاں پہ ہم اپنی فورس بھیج سکتے ہیں. کچھ ان علاقوں میں بارے میں بتائیے جہاں پہ اگر ہماری حکومت آپ کے ساتھ مل کے کام کرے تو ایک بہت بڑی افرادی قوت ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کویت جو ہے, کویت میں ہماری ایک پرابلم رہی ہے جس پر گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. آج دن تک کسی گورنمنٹ نے بھی توجہ نہیں دی. بدقسمتی سے ہمیں مجھے یہ کہنے میں کوئی اور نہیں کہ یہ ایک انتہائی قیمتی ویلیویبل منسٹری ہے جس کو ہیومن ریسورس منسٹری کہا جاتا ہے. لیکن آج دن تک اس کو جو منسٹرز دیے گئے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ, بالکل صحیح, یہ حقیقت ہے, ان کا نہ کوئی انٹرسٹ تھا اس میں, اور نہ ہی اس میں نہ ہی انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا, صحیح, نہ ان کا اس میں تجربہ تھا. سب سے بڑی بات ہے. لہٰذا پہلی میری اپیل تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب سے, سوری میاں شہباز شریف صاحب سے میری پہلی اور بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ اس منسٹری کو اہمیت دیں اور اس میں انتہائی تجربہ کار منسٹر تعینات کریں جس کے پاس پوری ٹیم سیکرٹری سے لے کر نیچے تک تجربہ کار ہو. وہ پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے اس ملک میں ایک جو زر مبادلہ کے حوالے سے
جو کچھ مسائل ہیں وہ دور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ بالکل دلدار عباس صاحب، میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی سیکٹری سے لیکن نیچے تک اور اوپر تک جو بھی ہو ٹیم وہ بڑی تجربہ کار ہو، لیکن میں اس کے ساتھ یہ آپ کی اجازت سے سیکنڈ کروں گا کہ وہ درد دل بھی رکھتے ہیں اس ملک کے لیے، کیونکہ ہمیں دیکھنے میں آیا یہ بات آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جب جاتے ہیں تو ہمارا جو لیبر اتاشی ہے وہ آرام سے ایک سائڈ پہ رکھتے تھے جب تک سیدھی سی بات ہے اس کا کچھ نوٹ نہیں آتے قاعدہ میں، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کا لیبر اتاشی ساتھ اٹھ کے چل کے آپ کو KFC میں میکڈونلڈ میں کھانا بھی کھلاتا ہے اپنے خرچ سے اور آپ کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے۔ کچھ ایسی بات ہے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میں اس میں یہاں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں کہ 2004 میں وزٹ پہ تھا سعودی عربیہ میں، تو جب میں ایسٹرن پروونس میں گیا ہوں جسے دمام اور جبیل اور یہ علاقہ کہتے ہیں الخبر، تو یہاں مجھے سینکڑوں پاکستانیوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جی جہاں پاکستان جہاں پہ انڈیا یہاں پہ جو ہے لیبر اتاشی انڈین لیبر اٹیچی تو ایک الگ سی بات ہے، بلکہ انڈین منسٹر جو ہے ایمبیسڈر جو ہے سوری وہ اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کس کس کمپنی میں ایسٹرن پروونس میں ہماری مین پاور زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ ان کا ایمبیسڈر لازمی طور پر اس ایسٹرن پروونس کا وزٹ کرتا ہے، ان کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان ان کے GMs کو ملتا ہے اور جناب ان سے جو ہے ہیلو ہائی رکھتا ہے، جبکہ وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی بات کہ وہ پاکستانی جو کونسلر ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں ملتا بلکہ ایک جگہ پہ دفتر ہے بیٹھتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے ہوں کرتا ہے اور بھاگ گیا۔ تو بس اس طرح کے اور بہت سے مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت جو بحران ہے ڈالر کا اور بے روزگاری کا، جو پیچھے حکومت نے کیا کی تھی کہ 1 کروڑ لوگوں کو ہم روزگار مہیا کریں، وہ تو ناکام نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یہ گورنمنٹ اگر ہوش کے ناخن لے گی اور یقیناً دے گی، چونکہ یہ پبلک ورکنگ میں بہت ماہر ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑے ایڈمنسٹریٹو وائز بہت اچھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا، کہیں مت جگہ، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید، بہت اچھا پروگرام، بہت اچھی گفتگو۔ دلدار عباس صاحب کوہنا مشق جو ورکر ہیں اپنی فیلڈ کے، اپنی کمیونٹی کے، بڑے اچھے طریقے سے بریف کریں، یہ جتنا وقت گزرا انہوں نے بتایا کہ ہمارے کیا مسائل تھے اور کیا پالیسی ہو سکے تو ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دلدار عباس صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں دا گولڈ گائیڈ اوورسیز ایجنسی کے اور سینئر ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اور ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور بھی ان کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن ہم نے فوکس کیا ہے اوورسیز پروموٹرز کے حوالے سے۔ جی دلدار عباس صاحب، ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جو اس وقت بہت برے حالات ہیں، معیشت بگڑی ہوئی ہے، ڈالر کا بحران ہے، اس کو آپ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور حکومت آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم حکومت سے ایک پینی بھی نہیں مانگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم حکومت سے کسی قسم کی مالی امداد کا مطالبہ نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری میں، ہمیں ایمبیسیز میں لیبر اٹیچی جو ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں وہ تجربہ کار اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ہوں ان کو تعینات کیا جائے، بالکل صحیح، جو ہماری مدد کریں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کم از کم ہم جہاں جانا چاہیں مین پاور ڈیمانڈ کے لیے، اس ملک کے لیے وہ ہمیں وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر وزٹ ویزے دلوائیں، بالکل صحیح، وہ ہماری سرپرستی کریں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کریں، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ مشاورتی میٹنگ، ایک مشاورتی میٹنگ جس میں ہم اپنے مسائل بھی ان کے آگے رکھیں اور ہم انہیں یہ بھی بتا سکیں، بریف بھی کر سکیں کہ ہم کیسے مین پاور ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے زر مبادلہ آ سکتا ہے اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے
اور میں آپ کے توسط اس میڈیا کے توسط سے میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں ضرور ٹائم دیں اور ہماری معروضات ضرور سنیں، کیونکہ یہ شعبہ کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے، یہ انتہائی اہم شعبہ ہے. یعنی یہ گیم چینجر ہے. ادھر آپ کے بندے کے پاؤں لگے زمین پہ، سعودی میں، دبئی میں، قطر میں، اور تنہا شروع ہو گئی. جی بالکل یہ گیم چینجر ہے، اور اس میں ہمیں میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک پینی کی جو امداد ہے وہ نہیں چاہیے. ہمیں یہ بھی سمجھ ہے کہ موجودہ وقت میں معاشی جو حالات ہیں وہ کافی ابتر ہیں، موجودہ حکومت کو کافی مشکلات درپیش ہیں. ہم کسی قسم کی مشکلات میں اضافہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے حل میں حکومت کی جتنی مدد ہو سکے ہم کر سکیں. اپنا دلدار عباس صاحب یہ بھی بتائے کہ حکومت آپ کے ساتھ مداخلت کرے تو کس فورم سے کرے؟ چیمبر آف کامرس کے فورم سے کرے یا جو آپ کی اپنی تنظیمیں ہیں اوورسیز پروموٹر کی ان کے جی ہماری دونوں تنظیمیں ہیں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس جس کو میں مطلب میں ممبر بھی ہوں، اس کا سینئر ممبر ہوں، میں فارمر ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ہمارا بہترین فورم ہے، اس میں ہمارے دیگر پروموٹرز بھی ممبر ہیں. سب سے پہلے تو وہ ہے، اس کے بعد ہماری اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسیشن بھی ہے، پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن جس کو پیوپا کہتے ہیں. صحیح. وہ بھی ہے. میں چاہوں گا کہ اسلام آباد چیمبر اور ہماری ایسوسیشن کے دونوں سائڈ سے ریپریزنٹیشن ہو، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں ایک ایسی میٹنگ ہو جس میں ہم بریف کر سکیں، ہم بتا سکیں اپنے مسائل، اور ہم یہ بھی بتا سکیں کہ زر مبادلہ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو ہمارا جو مین پاور ایکسپورٹ ہے اس کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بھی کم سے کم ہو جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا تقریباً اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈالر بھی مضبوط ہو جائے گا، روپیہ مضبوط ہو جائے گا، ڈالر کمزور ہو جائے گا. میں لیکن آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا ارباب اختیار سے، آپ کے دوست سے، یعنی آپ یہ کہیں کہ پوپا تو اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے اندر ہے، یعنی کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ 5-10 منٹ کی بات پہ 5-10 منٹ کی ڈرائیو سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. جی. اور اس کا جتنا بھی کام اچھے طریقے سے ہے کہ وار بیسس پہ کام ہونا چاہیے. اگر وار بیسس پہ ان مجاہدوں کو اگر آپ ساتھ لے کے نہ چلے تو ملک کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن میں دلدار عباس صاحب آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، اگر یہ کام ہو جاتے ہیں تو کیا منی سرکولیشن ایک بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، کہ جتنی زیادہ منی سرکولیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ ملک پروموٹ کرتا ہے، چونکہ ہاتھوں میں ہاتھ جائے گا. آپ کا بینک کون سے شعبے ہیں جو پروموٹ ہو سکیں گے آپ کے اس شعبے کی توسط کی وجہ سے؟ بینک ہے، ہوٹل ہے. جی دیکھیں ہمارے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی انڈسٹریز، صحیح، آپ کی ہوٹل انڈسٹری، صحیح، جو کہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جی جو بالکل اس پہ جا چکی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، جتنے بھی اس قسم کے جو ادارے ہیں جو جن کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، جن کی وجہ سے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ان سب کی بیک بون میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کنٹریکٹ بیسڈ ہیں، جو جا کے اپنے ہاتھوں سے بیلچے اور گینتھیاں ہاتھ میں رکھ کے، اور جو ہمارے انجینئرز ہیں، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بے شمار جو لوگ ہیں، وہ اپنی دن رات محنت کر کے ایسے ہی وہ زر مبادلہ یہاں بھیجتے ہیں. بالکل صحیح. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ فورس ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ وہ فورس ہے جس کی تعداد 90% ہے جو زر مبادلہ بھیجتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے 10% جو یورپ میں سیٹلڈ پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بے شک، لیکن ان کا زر مبادلہ اس لیے کام آتا ہے کہ وہ فیملیز کے ساتھ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، وہ سیکنڈ سٹیزن شپ انہوں نے لے لی ہوئی ہے، لہٰذا ان کا جو زر مبادلہ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر آپ دیکھ لیں، آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مڈل ایسٹ سے جو زر مبادلہ آ رہا ہے
وہ انتہائی حد تک 90% ہے جو فارن ایکسچینج سے. دلدار عباس صاحب, جو مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے تک 10 لاکھ بندہ آپ سالانہ باہر بھیجتے تھے. جی جی بالکل. اور ابھی تو کافی اچھا ہو گیا. اگر اب آپ جائیں گے تو کم از کم 20 لاکھ سے 25 لاکھ بندہ آپ باہر بھیجیں گے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی جو کتنی ایجنسیاں اپروکسیمیٹلی اس وقت پاکستان کے اندر جو کام کریں گے؟ جی اس وقت ہماری لائسنسڈ جو ایجنسیز ہیں وہ تقریباً 5000 کے لگ بھگ ہیں, بٹ ایکٹیو ایجنسیز جو ہیں وہ تقریباً 4000 ہیں. اور اگر اس کو 5 سے کم از کم ضرب دیجیے تو اتنے لوگوں کو آپ روزگار بھی مہیا یہاں پہ کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اگر آپ ایوریج نکالیں تو اگر 5 لوگ بھی لیں آپ, اگر 5 امپلائیز بھی ایک ایجنسی کے لیں تو یہ 25,000 بنتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے یہ 25,000 خاندان ہیں. خاندان ہے. بڑی اچھی بات کی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اسی طرح بینک کی سرکولیشن, ٹرانسپورٹ کی سرکولیشن, ہوٹل کی سرکولیشن وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس طرح چونکہ پیسہ جب باہر سے آتا ہے تو اچھے ایجوکیشن ادارے اور اچھے میڈیکل سینٹر بھی بنتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. یہ اس میں, اور میں آپ کو اس میں یہ نہ صرف ادارے بن رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چند سال پہلے تک ہنڈی کا کاروبار جو تھا وہ بہت عروج پر تھا. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہماری پروموٹر برادری نے ہمارے جو کینڈیڈیٹس, جو ہمارے اپلیکینٹس, جو امیگرانٹس باہر جا رہے تھے, ان کو یہ سبق دے کے بھیجا کہ آپ اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں, ہنڈی سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور آپ بینکنگ چینل استعمال کریں. اور اس کے بعد بینکس نے بھی اپنا رول پلے کیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک, بینکس نے بھی اپنا رول پلے کیا, حکومت نے بھی پلے کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 90% پاکستانی جو ہمارے خاص کر مڈل ایسٹ میں ہم بھیجتے ہیں, ان 90% تھرو بینکنگ چینل پیسہ بھیج رہے ہیں, جس کا گورنمنٹ کو فائدہ ہے. دلدار عباس صاحب, بڑی اچھی بات کی آپ نے جب یہ بات کی بینکنگ چینل کے تھرو, کہ مجھے خیال آیا کہ تاری دونوں ہاتھوں سے بیچی. آپ کے لوگوں نے پیسہ بھیجا, بینکنگ نے اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کیا, اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے اور صفائی ہو جاتی ہے. اگر آپ اور حکومت مل کے کام کریں تو اس ملک سے بے روزگاری سے ہاتھ دھل جائیں گے, روزگار مہیا ہونا شروع ہو جائے گا, ڈالر بہتر اور روپیہ بہتر اور ڈالر کمزور ہوتا شروع ہو جائے گا. اور بہت سے مسائل ہیں جو صرف آپ لوگ حل کر سکتے ہیں, لیکن آپ تب حل کر سکتے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آپ کی طرف خاص توجہ دیں, شفقت کا ہاتھ دیں, آپ لوگوں کو عزت دیں. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کم از کم ایک مشاورتی اجلاس آپ کے ساتھ کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, اور بہت سے ایسے سیکٹر اوپن ہو جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حکومت کی وجہ سے, حکومت کے جو اداکار ہیں اس پہ انٹرسٹ نہیں رکھتے, درد دل نہیں رکھتے, انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ پیسہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ان کی تنخواہ تو آ رہی ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو آئندہ انشاءاللہ دلدار عباس صاحب سے ہم اور بھی کریں گے, چونکہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے اپنے شعبے کے اندر. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کو بلاتے رہیں گے اور آپ کو اچھی سے اچھی گفتگو سناتے رہیں گے, جس سے آپ استفادہ حاصل کر کے اس ملک کی مضبوطی کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بہت سا کام کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.